बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। जो सियालकोट के अंदर श्रीलंकन शहरी की हलाकत का मामला हुआ, उसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक तफसीली नशिस्त का एहतमाम किया है, जिसके अंदर हम तौहीन रिसालत का जो कानून है और उसकी जो तशरीह है, और आम आदमी के सामने अगर तौहीन रिसालत होती है तो उसका जो रिएक्शन होना चाहिए, और जो इस वक्त हम इंतहा पसंदी की हदों को छू रहे हैं, इस सारे मामले के अंदर हमने किसने सोसाइटी के किस तबके ने अपना किरदार अदा नहीं किया, हम आज सीखने और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये अदम बर्दाश्त क्यों इतनी बढ़ चुकी है, इसका सद्दे-बाब क्या है, और मज़हब का नाम इस्तेमाल करके हम क्या कभी भी किसी को भी कत्ल कर सकते हैं, इसकी कितनी इस्लाम के अंदर गुंजाइश है, और जिन्होंने ये जुर्म किया है उन जुर्म करने वालों की अब क्या सज़ा होनी चाहिए। आज इस सारे टॉपिक को हम समेटने की कोशिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम के अंदर। मैं बहुत मशकूर हूँ मुफ्ती अब्दुल शकूर हक्कानी साहब का, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो के अंदर पीर शफात रसूल साहब। पीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। सीरिया से मुझे खसूसी तौर पर ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर साहब ने। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले मुफ्ती अब्दुल शकूर हक्कानी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि तौहीन रिसालत का जो हमारा कानून है, इसके तहत 295 सी जो कि 1986 के अंदर नेशनल असम्बली से पास हुआ था, इसमें इसके अल्फाज एग्जैक्टली है क्या? जो कोई अमलन ज़ुबानी या तहरीरी तौर पर या बतौर ताना ज़नी या बहतान तराशी बिलवास्ता या बिला वास्ता इशारतन कनायतन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, तनकीस या बेहुरमती करे, सज़ाए मौत या सज़ाए उम्र कैद का मुस्तजब होगा, और इसे सज़ाए जुर्माना भी दी जा सकती है। ये एग्जैक्टली अल्फाज है। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि पहले तौहीन की तारीफ़ हो जाए कि तौहीन एक गैर मुस्लिम जब कर रहा है, जो आपको भी नहीं मानता, आपके रब को भी नहीं मानता, अब उससे तो एक्सपेक्ट आप कुछ भी कर सकते हैं ना, वो तो मान ही नहीं रहा आपको और उसका अकीदा है कि वो नहीं मान रहा, तो हम तौहीन की एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? ये जो हमने कानून के अंदर पास की हुई है, आपके ख्याल में ये बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि इस अहम मौजू पर आपने आज ये प्रोग्राम रखा है। बेशक हमारे मुल्क में इंतहा पसंदी बहुत बढ़ चुकी है और बहुत सारी चीज़ें जो नाकाबिल बर्दाश्त होती जा रही हैं, इस पे भी हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। पहले जो आपका सवाल है कि तौहीन रिसालत का जो कानून है 295 सी, ये बिल्कुल सही कानून है। ठीक। और इस कानून पर अगर अमल हो तो फिर ये इंतहा पसंदी ख़त्म हो सकती है। अमल न होने की वजह से हमारे मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपसे कानून ठीक है, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि जो तौहीन की डेफिनेशन है और जो इसके अंदर जो कोई अमलन ज़ुबानी तहरीरी तौर पर बतौर ताना ज़नी बहतान तराशी या बिलवास्ता या बिला वास्ता इशारतन कनायतन तौहीन करे, तनकीस करे या बेहुरमती करे, ये करे तो उसके लिए सज़ा है। ठीक हो गया। सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो तौहीन को समझा जाता है या जो तौहीन के मुतल्लिक प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम करें तो वो क्या होनी चाहिए? ये डेफिनेशन ठीक है? जी, ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। अच्छा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत ऐसी है कि इशारा कनायों में भी कोई अगर आपकी तौहीन करेगा तो उसके लिए ये सज़ा मुकर्रर है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि श्रीलंकन शहरी ने कहीं पर पोस्टर लगे हुए थे जो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से मौक़िफ़ सामने आ रहा है, और या कोई स्टिकर्स लगे हुए थे, वो ना अरबी जानता है ना वो उर्दू जानता है, उसको नहीं पता ये सामने क्या लिखा हुआ है, और वो सफाई की गर्ज से अगर उनको वो उतार रहा है तो ये तौहीन में डिक्लेयर हो जाएगा? नहीं, ये तौहीन में नहीं आएगा। और दूसरी बात, इस वाक़े के बैकग्राउंड पे आप जाएं तो यहाँ ये तौहीन रिसालत वाला केस तकरीबन बनता नहीं है। ठीक। क्योंकि जो इतलाआत आ रही हैं कि वो ज़ाती मामलात थे उनके। बिल्कुल ठीक। जो वो मैनेजर था, वो अपने मैनेजर था, वो अपना काम लेना चाहता था, अमला काम नहीं कर रहा था, तो उसकी वो प्लानिंग करके गुस्ताख रसूल उसको बनाकर उसने की है या नहीं की, ये तो बाद की बातें हैं। गुस्ताख रसूल उसको बनाकर डिक्लेयर करके और उसे कत्ल कर दिया गया। ये इंतहाई घिनौना जुर्म है, ये गलत है बिल्कुल। इस पे भी तहकीक होनी चाहिए कि आया जो किसी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, आया वो गुस्ताख रसूल है भी कि नहीं। ठीक है। कानून अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये तहकीक होनी चाहिए
کہ آیا اس نے یہ جرم کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. بالکل ٹھیک. آج ہوتا یہ ہے ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے اور یہ باقاعدہ کروایا جا رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایسے واقعات کروائے جا رہے ہیں کیونکہ عالمی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا دباؤ ہے کہ اس قانون کو ختم کیا جائے. اس قانون کو ختم کرنے کے لیے یہ فضا ایسی بنائی جا رہی ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ قانون ہی بڑا عجیب ہے, اس کو ختم کر دیا جائے. بھئی قانون عجیب نہیں ہے, قانون غلط نہیں ہے, قانون صحیح ہے, لیکن جب کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو سب سے پہلے ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ آیا یہ گستاخی ہوئی ہے کہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. پیر شفاعت رسول صاحب, ریاست کی ذمہ داری تو چلیں اس وقت بعد میں ہم ڈالیں گے, اب ریاست جو اقدامات کر رہی ہے وہ اپنے طور پر, جو موب وہاں پر موجود ہے, جو ہجوم موجود ہے, یا جو وہاں پر ہماری یوتھ موجود ہے, اس کی تربیت پہلا سوال ہے. اس نے ریئیکٹ پہلے کرنا ہے. اس کے سامنے کوئی عمل ہوا ہے تو اس کا ریئیکشن سب سے پہلے کنسیڈر کیا جائے گا کہ اس نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا, اور وہ ریئیکشن جو ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو صرف اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ قتل کر دیا کہ ان کو خود کو معلوم نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی توہین ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ایسی صورت کے اندر کس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا؟ علماء کرام کے طبقے نے کردار ادا نہیں کیا, ماں باپ نے کردار ادا نہیں کیا, یا ہمارے اس اساتذہ کرام نے کردار ادا نہیں کیا کہ وہ کم از کم یہ ڈیفائن تو کر سکیں کہ توہین کب ہوتی ہے اور کب نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بات سوچنے کی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ہم پبلک گیدرنگز میں, جمعوں کے اجتماعات میں, اپنے عوامی اجتماعات میں علماء اور مشائخ کھلے لفظوں میں اگر یہ کہیں کہ گستاخ رسول کی گردن جو ہے تن سے جدا کر دیں, اس کو قطعاً معاف نہ کریں, اس کو بالکل نہ چھوڑیں, اس کو ذبح کر دیں, اور یہ بڑے اجر کا کام ہے, تو پھر اس قسم کے واقعات ضرور نما ہوتے ہیں. ٹھیک. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام اور مقدس شخصیات جو ہمارے اس قانون کے دائرے میں آتی ہیں, ان کی اہانت واقعی قابل جرم عمل ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے نا کہ بھئی اس مجرم کو, ملزم کو مجرم کس نے بنانا ہے, اور پھر اس مجرم کو سزا کس نے دینی ہے. ہمارے ممبر و محراب سے ہمیشہ جذباتی باتیں ہوئی ہیں اور ادھوری باتیں ہوئی ہیں, اور یہ جو نتیجہ آپ کے سامنے ہے, جو سیال کوٹ کا واقعہ ہے یا اس کے علاوہ جو واقعات ہوتے ہیں, وہ سب اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ممبر اور محراب پر بیٹھ کے پوری وضاحت کے ساتھ اپنے نوجوانوں کی ذہن سازی نہیں کرتے. فرض کریں آپ یہ نعرہ لگائیں گے کہ بھی گستاخ رسول کی جو ہے گردن جدا کر دینی ہے, لیکن ان کو بتایا جائے کہ گستاخ رسول ثابت کس نے کرنا ہے, ثابت کس نے کرنا ہے, گستاخی ہے کیا. آپ ایک چیز سن رہے ہیں, اگر ایکچوئل وہ گستاخی بھی ہے تو پاکستان ایک ریاست ہے, ایک مضبوط ریاست ہے, ایک ذمہ دار ریاست ہے. اس ذمہ دار ریاست میں عدالتیں ہیں, اس میں قانون ہے, اس میں مقننہ ہے, اس میں انتظامیہ ہے. تو آپ ان کے ہوتے ہوئے یہ ضرور ان نوجوانوں کو بتائیں کہ آپ قانون کی طرف رجوع کریں, آپ عدالت کی طرف رجوع کریں. آپ کو کوئی حق نہیں. میں پھر یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں, اگر کسی گستاخ کی گستاخی سننے کے بعد اگر کوئی جذبات میں آ کے غلط راستہ اختیار کرتا ہے, تو جس طرح وہ گستاخ اللہ کے نزدیک قابل مواخذہ ہے, قابل گرفت ہے, اسی طرح وہ شخص جو قانون کو ہاتھ لے کر ایک ملزم کو مجرم بننے کے جو مراحل ہے اس کو پورا نہیں ہونے دیتا. میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ ہمیں بینگ اے سوسائٹی ریئیکٹ کیسے کرنا چاہیے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو سوسائٹی نے ریئیکٹ کیا اس کی ریئیکشن کا ذمہ دار کون ہے؟ علماء کرام کا طبقہ ذمہ دار ہے جس نے تربیت نہیں کی, مسجد ممبر محراب ذمہ دار ہے, گھر کی تعلیم ذمہ دار ہے, اساتذہ ذمہ دار ہے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یقیناً پہلی ذمہ داری تو ممبر و محراب سے یہ سلوگن آتا ہے نا, تو پہلی ذمہ داری تو ہمارے اوپر ہی ہے کہ ہم نے اس کی صحیح وضاحت کیوں نہیں کی, اپنے نوجوانوں کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ آپ کو قطعاً یہ حق نہیں ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں, آپ کسی انسان کی جان سے کھیلیں. پہلے اس کو قصوروار تو ثابت ہونے تو یار, اگر وہ قصوروار ہی نہیں ہے اور آپ اس کو قتل کرتے ہیں تو آپ بھی قاتل ٹھہرے. آپ صرف قاتل نہیں ٹھہرے بلکہ قرآن کے فلسفے کے مطابق آپ فسادی ٹھہرے. بالکل ٹھیک ہے, مجھے آگے بڑھنے دیں. علامہ محمد حسین اکبر صاحب نے مجھے سیریز سے جوائن کیا ہے. علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک مسلمان کے سامنے کوئی شخص اس توہین کا مرتکب ہوتا ہے اور وہ جان بوجھ کر, جس طرح سے ہمارے یہ 295C کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو عملاً زبانی یا تحریری طور پر یا بطور تانا زنی یا بہتان تراشی بالواسطہ یا بلا واسطہ
یہ اگر توہین کرتا ہے تو اس صورت میں بھی ہمارے عام آدمی کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. تو وہ ریئیکشن ایگزیکٹلی کیا ہونا چاہیے, یہ کائنڈلی ڈیفائن کریں آج عوام کے لیے. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ المنتجبین. میں اس وقت سرزمین انبیاء شام سے مخاطب ہوں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حضور انور میں حاضر ہوں. آپ سب کی طرف سے نائب بن کے سلام بھی عرض کرتا ہوں حضرت شریقۃ الحسین جناب زینب سلام اللہ کی خدمت میں, اور باقی انبیاء اور اولیاء اور صحابہ کرام جو یہاں مدفون ہیں ان کی خدمت میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سب نبی قتل و من سب صحابی جو کسی نبی کو گالی دے اس کو قتل کیا جائے, جو میرے صحابی کو گالی دے اس کو تعزیر جاری کی جائے, کوڑے لگایا جائے. قانون موجود ہے پاکستان میں کیونکہ اس قسم کی حرکتیں شروع ہوئی چند ایک ایسے فتنہ پرست لوگوں کی طرف سے, تو لہٰذا ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک قانون بنایا جائے کہ جس میں اسلام کی روح کے مطابق توہین رسالت پر سزائے موت جو ہے اس کو جاری کی جائے. جب یہ قانون بن رہا تھا تو میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے اس قانون میں بنانے میں شامل تھا, لیکن اس میں چند چیزیں جو ہیں وہ کم یعنی اس میں چشنگی رہ گئی تھی, اور وہ تھا پروسیجر, جس کو میں نے بعد میں ریاستی کونسل کے پلیٹ فارم سے پیش کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ جب اس قسم کا معاملہ سامنے آئے تو کسی لو لیول کے افسر کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایف آئی آر کاٹے. کم از کم یہ ہے کہ کوئی سی ایس پی افسر ہو, ایس ایس پی لیول کا ہو, یا ہائی کورٹ کا جج وغیرہ ہو. اور دوسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ اگر ایف آئی آر کٹوانے والا یا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو اسے سزائے موت دی جائے, کیونکہ اس نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں کرنے میں کوئی پیش سے کام نہیں لیا. ان میں سے پہلی بات مان لی گئی لیکن دوسری بات نہ مانی گئی. یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم اسی پروسیجر کا نشانہ بن رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے واقعہ سیالکوٹ کا, تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توہین پر یقیناً اس کی وضاحت کی ضرورت ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت عدالتیں جو ہیں کوئی بھی قسم کا کیس آ رہا ہے, حتیٰ کہ ہائی کورٹ کی عدالتیں بھی علماء کی طرف اسے بھیج رہی ہیں, مجتہد علماء بورڈ کی طرف, اسلامی نظام کونسل کی طرف, کہ آپ اس کا تعین کر کے دیں کہ آیا اس واقعے میں یہ حالات واقعات ہے توہین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. وہ ججز بھی مطلب اس سلسلے میں آج خود فیصلہ نہیں کر رہے بلکہ اس میں علماء کا بھرپور تعاون حاصل کر رہے ہیں. اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں بہترین طریقہ ہے کہ آپ علماء سے بھی رائے لیتے ہیں اور نظریاتی کونسل جو قانونی ادارے ہیں ان سے بھی رائے لیتے ہیں, اور اس کے بعد عدالتیں جو ہیں فیصلہ کرتی ہیں. سوال اس وقت یہ ہے کہ معاملہ توہین ہے کیا؟ توہین وہ ہوتی ہے جو آمدان ارادتاً یہ کی جائے, بے شک اس آمدان میں اشارہ کیا جائے آمدان میں ہونا چاہیے, نادانستہ طور پر کوئی توہین ہو جاتی ہے, سبقت لسانی سے پہ لفظ نکل جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک تو توہین شمار نہیں ہوگی, استغفار کا دروازہ بھی موجود ہے. اس واقعے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس واقعے میں تو صورتحال جو سامنے آ رہی ہے آہستہ آہستہ, اس میں تو وہی ہے کہ کوئی اشتہار لگا ہوا ہے, اس اشتہار کو اتار رہا ہے جس طرح آپ نے اپنے مقدمے میں بیان فرمایا. لیکن سوال اس وقت یہ ہے کہ اس اشتہار پہ جس کا خود پتہ ہی کوئی نہیں ہے, پبلک کو بھی علم نہیں ہے, تو حقیقت جو سامنے آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں جس پہ میرے پیش رو حضرات نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان دشمن اور اسلام دشمن طاقتیں موجود ہیں جو یہ دنیا کو باور کرانا چاہتی ہیں کہ یہ انسانیت دشمنی پر مبنی قانون ہے. ہر آنے والے پاکستانی حکمران کے سامنے 295 کو ختم کرنے کا مطالبہ رکھا جاتا ہے. یہ تو پاکستان میں ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے. سیالکوٹ کے واقعے میں جو کچھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کرنے والے سے غلطی ہوئی ہے اور سہون غلطی ہوئی ہے, جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ تو نہ بنتا ہے نہ پڑھنا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. مجھے علامہ امین شہیدی صاحب میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. علامہ صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ علامہ صاحب عقیدے کی بنیاد پر اختلافات کو پروان تو نہیں چڑھایا جا سکتا. غیر مسلم تو ظاہر ہے جب نہ اللہ کو نہ مانتا ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتا ہے تو وہ اپنی نجی محفلوں کے اندر وہ کچھ بھی گفتگو کرتے ہوں ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب نے بھی کہا, مفتی عبدالشکور حقانی صاحب نے بھی کہا
کہ یہ غیر مسلم قوتیں ہیں جو اس قانون کو ختم کروانا چاہتی ہیں. اب سوال یہاں یہ جنم لیتا ہے کہ وہ جو ریئیکشن وہاں پر ہوا، جو ریئیکشن وہاں پر موجود موب نے دیا، وہ تو کسی غیر مسلم قوت کے ہتھ کنڈے پہ نہیں تھے نا، نہ وہ کسی کے کہنے کے اوپر کام کر رہے تھے، نہ وہ کوئی پری پلانٹڈ تھا سارا معاملہ. علامہ امین شہیدی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسلان صاحب، میرا ایک سوال ہے ان علماء کرام سے بھی اور ہمارے اپنے پاکستانی معاشرے سے بھی، جی، کہ اگر آپ گزشتہ 20 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر ہونے والے توہین رسالت اور توہین قرآن کے کیسز دیکھیں جن پر عوامی رد عمل آیا، بہت سارے لوگ مارے گئے، کچھ کیسز جینون تھے، کچھ کیسز بنائے گئے تھے، کچھ لوگوں نے واقعی توہین کی تھی اور بہت سارے کیسز میں توہین ہوئی نہیں تھی، توہین کا عنوان استعمال کر کے اپنی دشمنیاں نکالی گئی تھی. سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان میں کیوں ہوتا ہے، باقی دنیا میں کیوں نہیں ہوتا؟ سوال یہ ہے کہ ایون باقی مسلمان ممالک میں بھی نہیں ہوتا. میرا سوال یہی ہے کہ پاکستان دنیا کے 156 ممالک میں ایک مسلمان ملک ہے، باقی ممالک سے کوئی ایسی خبر آپ کو نہیں آتی، یہاں پر ہی آئے دن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس سوال کا جواب ہماری ریاست کو دینا چاہیے، پالیسی سازوں کو دینا چاہیے، حکومت کو دینا چاہیے اور دین کے جو پیشوا ہیں ان کو دینا چاہیے کہ ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہوتا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ گزشتہ اس پورے عرصے میں ہماری کسی ریاست نے جس نے توہین رسالت کا قانون بنایا ہے، اس قانون کے تحت جن لوگوں نے حقیقی معنوں میں توہین کی اور جرم کیا ان کو کیا سزا دی ہے یا نہیں دی، اور جن لوگوں نے توہین کے اس قانون کو غلط استعمال کر کے بے گناہوں کو مروایا کیا ان کو سزا ملی یا نہیں ملی؟ یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے. اگر ان سوالات کے جوابات آپ دینا چاہیں تو پھر آپ کو اس کے پس منظر میں جانا پڑے گا. مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اہل اقتدار نے اور صاحبان اختیار نے دین اور مذہب کو ہمیشہ اپنے مفادات اور ریاستی مفادات کے حصول کے لیے استعمال کیا، اور اس استعمال کی وجہ سے شدت پسندی کو اس معاشرے کے اندر فروغ دیا ہے. ہمیشہ یہ ہوا ہے. گزشتہ 40 سالوں سے ہم اس چیز کے گواہ ہیں. ان 40 سالوں سے پہلے کے پاکستان اور آج کے پاکستان میں آج آپ بہت بڑا فرق دیکھتے ہیں. آپ ذرا غور کیجیے، ابھی جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے اس میں آپ کو 50 سال کا کوئی بوڑھا نظر نہیں آئے گا، 40 سال کا کوئی ادھیڑ عمر کا بندہ نظر نہیں آئے گا. بالعموم جو لوگ نظر آتے ہیں ویڈیوز میں ان کی عمریں 20، 22، 25، 26 سال ہے. یعنی آپ کی پالیسیز نے، پسندانہ پالیسیز نے، شدت پسندوں کے عزائم کے فروغ کے لیے بننے والی پالیسیز نے اس معاشرے کے نوجوانوں کو اندر سے اس حد تک شدت پسند بنا دیا ہے کہ اندر جو کچھ ہوا فیکٹری کے اندر وہ تو فیکٹری کے اندر والوں نے دیکھا، لیکن باہر جب سڑک پہ اس بندے کو لایا گیا تو وہاں پر جتنے بھی لوگ گزر رہے تھے وہ بھی اس کار خیر میں ثواب کی خاطر جمع ہوئے، بغیر جانے، بغیر کہ یہ ثواب ہے کہ نہیں پوچھے، بغیر تحقیق کے انہوں نے وہ سارا ظلم کیا جو آپ اپنے میڈیا کے چینلز پہ دکھاتے رہے ہیں اور سوشل میڈیا میں اس کی کلپس عام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ شدت پسندانہ رجحانات کو بالکل ٹھیک ہے شدت ختم کرنے کی پالیسی اپنانی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں مفتی عبدالشکور حقانی صاحب سے جانوں گا کہ اس شدت پسندی کی ایک تو تعریف ہو جائے کہ بنیادی طور پر شدت پسند ہے کیا چیز، کیا جو ہمارے ہاں جو ایک عام رواج ہے، کانسیپٹ ہے
جس میں ہم جس طرح سے ابھی ایک ٹی ایل پی کا واقعہ ہوا، اس ٹی ایل پی کے واقعے کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ شدت پسند ہے، کیا یہ شدت پسندی سے اس کو جوڑا جا سکتا ہے یا کوئی سیکولر طبقہ بھی شدت پسند ہو سکتا ہے؟ شدت پسندی کی تعریف کیا ہے، اور یہ جو واقعہ پرٹیکولرلی ہوا ہے، اس پرٹیکولرلی واقعے کے اندر موجود تمام افراد کی سوچ کو شدت پسندی جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے، اور پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ مفتی عبدالشکور حقانی صاحب، شدت پسندی کی تعریف کیا ہے؟ پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے، پھر اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہاں ہمارے ہاں ریاست میں دو کمزوریاں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے ہر شخص شدت پسند ہو رہا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک تو عقیدے اور نظریے کا تعلق ہے، مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں شدت پسند ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک، وہ کبھی بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، یہ تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ رہی یہ بات کہ معاشرے میں ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج تک عدالتوں نے جن لوگوں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا ہے ان کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے اور وہ جیلوں میں موجود ہیں، لیکن ریاست نے ان کو سزائیں نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ پھر گستاخیاں اور بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور دوسرا اس میں یہ آ گیا کہ سوال یہ ہے کہ ریاست سزا نہیں دے رہی، ہاں جی، تو اس سے کیا مطلب آپ یہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو موب نے کیا، یہ سارا اس کی ریزن یہ ہے کہ ریاست سزا نہیں دے جی رہی؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ جس ملک میں یہ پتہ ہوگا وہاں پر موجود نوجوانوں کو تو یہ علم ہی نہیں ہوگا کہ کتنے لوگ جیلوں میں توہین رسالت کی وجہ سے بند ہیں، لیکن یہ تو ہر بچے ان کو کو اتنا شعور ہی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، یہ تو ہر بچے کو معلوم ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں گستاخ رسول کو سزا نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، بچے کو معلوم ہے، اور یہی سبب بن رہا ہے کہ جب ایک مسلمان کو پتہ ہے کہ میرے سامنے توہین ہو رہی، یہ بات جواز ہو سکتی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی آدمی، آپ یہ پھر کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی کوئی توہین کرتا ہے تو آپ ایک موب جو ہے وہ خود ہی اس کے اوپر فیصلہ کر دے، خود ہی اس کو سزا دے دے تاکہ عدالتوں تک بات جائے ہی نہ؟ دیکھیں، ایک ہے کہ جواز ہونا، اچھا، ایک ہے سبب ہونا، ٹھیک ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اچھا، ہم اس کو جائز نہیں کہتے، یہ بالکل غلط ہے، قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، یہ ناجائز ہے قانون کو ہاتھ میں لینا، لیکن آپ نے پوچھا تھا کہ یہ سبب کیا ہے، ٹھیک ہے، ایسے واقعات کا سبب۔ ایسے واقعات کا سبب یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کو پتہ ہے کہ گستاخ رسول کو پاکستان میں سزا نہیں ملتی بلکہ اسے باعزت طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ دوسرے ملکوں میں بھیج دیا جاتا ہے، تو وہ مسلمان پھر یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ میں قانون کا سہارا کیوں لوں۔ جب ریاست اپنا کام پورا کرے گی تو یہ واقعات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہوگا کہ میں عدالت میں کیس کروں گا، میں ثابت کروں گا کہ گستاخ رسول ہے، اگر عدالت نے ثابت کر دیا اور مان لیا، عدالت نے سزا دے دی، ریاست اس کو سزا دے دے گی۔ لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے کہ عدالت سزا دیتی ہے لیکن ریاست عمل نہیں کرتی۔ اب اس پہ آپ کیا سوچیں گے یا میں کیا سوچوں گا؟ نہیں تو حضرت پھر اس چیز کا تو ہم یہ جواز ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے، پھر کوئی آدمی توہین کر رہا ہے تو اس کو وہیں سزا دے کے ختم کریں بات۔ ارسلان بھائی، آپ دو لفظوں کو سمجھیں، میں سمجھ گیا، ان واقعات کا سبب یہ ہے، ٹھیک ہو گیا، جواز نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم اس کو جواز نہیں کہہ رہے، اس سبب پہ حکومت تو اپنی چلے ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، کم از کم بینگ اے ممبر آف سوسائٹی ہمیں بھی تو کچھ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا نا، کہ ہم سوسائٹی کو اتنا ایجوکیٹ کر دیں کہ سوسائٹی بھی یہ سمجھے کہ یار ہم نے پھر بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ جی بالکل، یہ ضرورت ہے اور یہ ذمہ داری ممبر و محراب کی بنتی ہے پیر کہ صاحب، وہ پوری چیز سمجھائیں۔ پیر صاحب، آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ کیا کسی موب کو اجازت اس بات پہ دی جا سکتی ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے؟ نہیں، میرا خیال ہے میرے پاس یا مفتی صاحب کے پاس تو یہ اتھارٹی نہیں کہ اجازت کسی کو دیں یا نہ دیں۔ بات وہ یہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں 25 سے 30% لوگ پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک، اچھا، باقی جو ہیں بیچارے ان پڑھ ہیں، جو دینی اور دنیاوی حساب سے بہت کم چیزوں کو جانتے ہیں۔ اور ہم ہر جلسے میں، آپ مذہبی جلسوں میں چلے جائیں، بڑی جذباتی تقریریں ہوتی ہیں، اس جذبات میں نوجوان کو اتنا برانگیختہ کر دیا جاتا ہے، اس کو اس حقیقت کا کوئی نہیں پتہ کہ پاکستانی عدالتیں جو ہیں وہ انصاف دے رہی نہیں دے رہی۔ ہم لوگ اس کو اس ٹیمپریچر، اس لیول پر لے آتے ہیں
کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ موقع پر پکڑ کے اس شخص کو قتل کر دینا یہ میرے لیے جنت کی ٹکٹ ہے. ممتاز قادری کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، یعنی یہ میرے لیے جنت کا میرے لیے جنت کا راستہ ہے. حالانکہ کسی بھی شخص کو اس بات کا حق ہرگز نہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے. نمبر 2، اور اس گستاخ کو خود عدالت لگا کے فیصلہ کر دینا اور اسے مار دینا، اس کا بھی حق کسی کو نہیں ہے. لہذا ان دونوں چیزوں کو، یعنی ہم کسی کو اجازت نہیں دے رہے، لیکن میں اس غلطی کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں بلا تفریق مسلک کے، آپ کسی بھی مسلک کے سٹیجوں پر چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ تقریریں سن لیں، وہاں مذہبی لوگوں میں سے اس شخص کی تقریر بنتی ہو جو جتنی جذباتی تقریر کرتا ہے. پیر صاحب پھر مجھے یہ بتائیں، جب یہ اسلام کی تعلیمات بھی نہیں ہے اور پھر یہ تعلیمات دی کیوں جا رہی ہیں اور پھر بدنامی اسلام کی ہوتی ہے؟ اب یہ واقعہ ہو گیا، انٹرنیشنل میڈیا سارا اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کا نام بعد میں ہے، پہلے اسلام کا نام آ رہا ہے، تو بدنامی تو اسلام کی ہو رہی ہے سر. یقیناً اسلام کی بدنامی ہونی ہے، کیونکہ ہم لوگ کلمہ جو گو ہیں، ہم جو کلمہ جو پڑھتے ہیں، تو جو بھی ہم عمل کریں گے، اور پھر جس بچے نے قتل کیا ہے اور جنہوں نے برانگیختہ کیا ہے، جنہوں نے یہ سارا اشتعال پھیلایا ہے، وہ اپنے میڈیا کے سامنے کھڑا ہو کے حدیث پڑھ رہا ہے، من سب نبی فاقتلوہ. میں تو حیران ہوں کہ ہمارے علماء نے یہ سلوگن ایک نوجوان، جذباتی نوجوان کے ذہنوں میں ڈال دیا اور اس کو یہ نہیں بتایا کہ من سب نبی فاقتلوہ کا مطلب یہ نہیں کہ تم میں سے ہر شخص جس کو چاہے پکڑ کے قتل کر دے اور جس کی تم گستاخی سنو اس کے بارے میں تم فیصلہ کر دو. گستاخ کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، لیکن گستاخ کو گستاخ ثابت کرنے کے لیے تو ایک پروسیس ہے نا. لیکن افسوس اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا، آپ نے جو گفتگو شروع کی تھی نا، اس پر فوکس ہونا چاہیے تھا کہ گستاخی ہے کیا، گستاخی ہے کیا. ہمارے ہاں ہر مسلک کے نزدیک گستاخی کا الگ پیرامیٹر ہے، ہمارے ہاں ہر مسلک کا گستاخی کا ایک الگ پیمانہ ہے. ہمارے ہاں میں تو حیران ہوں اس بات پر کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس قانون کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بلند کرنے والا اور میرے آقا کی عزت کا محافظ خود رب ذوالجلال ہے، کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ نے یہ قانون بنایا ہے، اس قانون بنانے کے بعد میں ایک بڑی اہم بات آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ باقیوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستانی علماء میں یہ ڈیبیٹ ایک دفعہ ہو رہی تھی کہ بھئی غیر مسلم جو ہوتا ہے اگر وہ گستاخی کرے وہ اس قانون کے تحت آتا ہے یا نہیں آتا. تو ہم میں سے ہی ایک شخص نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ غیر مسلم اس قانون کے تحت آتے ہی نہیں. یہ مسلمانوں کے لیے قانون ہے کہ اگر مسلمانوں میں کوئی گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہوتی ہے وہ قتل ہے. اور آپ کی بات بڑی بنیادی ہے، گستاخی کا حق کسی کو نہیں ہے، لیکن کوئی بھی پیغمبر ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، وہ ایک عوامی ایسٹ ہوتا ہے. اس کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کے بارے میں ڈسکشن ہونی چاہیے. وہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہی بتائے گا نا کہ اس شخصیت میں کتنی خوبی ہیں، اس میں کتنی عظمت ہے، اس کے کردار میں کتنی رفت ہے، اس کے افکار کتنے اچھے ہیں. جب ہم ڈیبیٹ اور گفتگو کے دروازے کو ہم بند کر دیں گے تو جس معاشرے میں سوچ کے دروازے بند کر دیجئے اس معاشرے نے کیا پروان چڑھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آگے بڑھنے دیں. ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب، میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایگزیکٹلی اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس معاملے کے اندر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے جڑے ہوئے اس وقت کے جو واقعات ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ اس وقت اگر کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہوتا تھا تو اسلام نے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی نے اس کے متعلق کیا احکامات ارشاد فرمائے تھے؟ دیکھیں میرے بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے حوالے سے اور ان کی امتیوں کے حوالے سے قانون میں فرق ہے. خود رسول اکرم صاحب شریعت ہیں، صاحب قانون ہیں، خدا کے نمائندے ہیں، ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو وہ حق رکھتے ہیں کہ گستاخ کو معاف کر دیں. اور انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے گستاخوں کو معاف بھی کیا، اس کی مثالیں تاریخ سے ہمیں مل سکتی ہیں. لیکن جہاں تک ان کے پیروکاروں کا تعلق ہے تو اس میں صرف رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کی توہین کرنے والے، اور اس توہین کے لفظ سب استعمال ہوا جس کے معنی ہے گالی گلوچ کر رہا، تو اس کے لیے قانون موجود ہے. لیکن سوال وہی ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اب یہ کتاب بھی ہمارے ٹیبل پہ آئی ہے مجدد علماء بورڈ میں، جس کا نام ہی من سب نبی فاقتلوہ، اس کتاب کا نام بھی یہی رکھا گیا ہے. اب اس میں انہوں نے کتنی مثالیں بنائی ہیں، جب وہ کتاب اسی لفظ کے ساتھ پبلک میں جائے گی، عوام پہ جائے گی تو عوام تو یہی سمجھے گی کہ میں خود قتل کر دوں. اور وہ چھاپنے والے بھی ہماری یہی تحریک لبیک والے ہیں.
جنہوں نے یہ عملہ نے یہ سارا کچھ کر کے دکھایا، اور ابھی سوشل میڈیا ان کے نعروں سے بھرا پڑا ہے کہ جس میں وہ بار بار اشتعال دلا رہے ہیں، لیکن ہمارا قانون ان کو بھی گرفتار نہیں کر رہا، بلکہ جن کو گرفتار کیا تھا ان کو آزاد کر کے، ان کے خلاف مقدمات ختم کر کے، شیڈول 4 سے ان کے ناموں کو نکال کے ان کو اور حوصلہ اور جرأت دیا، اور وہ علن اعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو قتل کریں گے۔ اب گستاخ ان کی نظر میں تو ساری دنیا گستاخ ہو جائے گی۔ اب سوشل میڈیا پہ دیکھ کے مختلف مسالک کے لوگوں کو وہ گستاخ کہہ رہے ہیں، اس میں بلا تفریق کو اپنے آپ کو صرف سمجھ رہے کہ ہم ہی محب رسول ہے، پاکستان سارا کا سارا گستاخ رسول ہے، جی اور اگر ان کو لگام نہ ڈالی گئی تو یہی کچھ ہوگا۔ ہم ایک چیز کھل کے سامنے آ چکی ہے، وہ مسلح صورت میں تمہارے سامنے آ چکی ہے، اور حکومت اپنی پسپائی تسلیم کر چکی ہے۔ پسپائی تسلیم کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر ایسے لوگوں کو نہیں سنبھالا جا سکتا تو خدا نخواستہ خاکم بدہن پوری دنیا یہی چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت پھیلے، بالکل ٹھیک انسانیت بچ جائے۔ ہے، بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ میں علامہ امین شہیدی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں علامہ امین شہیدی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ علامہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی؟ ریاست میں کہاں کہاں ریاستی معاملات کے اندر کہاں کہاں سکم ہے؟ جیسے مفتی صاحب نے عرض کی کہ چونکہ ریاست جو ہے وہ توہین رسالت کے لوگوں کو سزا نہیں دے پا رہی، مغرب کے پریشر میں آ کر اس کی وجہ سے یہ مسائل جنم لے رہے ہیں، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مغربی دنیا کی پوری کوشش ہے کہ اسلامی اقدار کو پوری دنیا میں داغدار کیا جائے، اسلام کے چہرے کو مسخ کیا جائے، اور اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ مولوی کو استعمال کرتے ہیں، جہاد کے نام کو استعمال کرتے ہیں، توہین کے عنوان کو استعمال کرتے ہیں، میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، مملکتوں کو اور حکومتوں کو استعمال کرتے ہیں، قرضے دیتے ہوئے۔ یہ جو آئی ایم ایف آپ کو قرضے دیتی ہے، ان قرضوں میں بھی اپنے کلچر کو آپ پر مسلط کرنے کے لیے وہ قانون سازی پر آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی قانون سازی کریں گے تب ہم آپ کو قرض دیں گے۔ یعنی اگر آپ دشمن کے حوالے سے، مغربی دنیا کے حوالے سے یہ جاننا چاہیں گے کیا وہ ان قوانین کے حوالے سے کوئی پازیٹیو ان کا رد بیہیویئر ہے یا منفی، تو اس کا جواب تو ہے منفی۔ مکمل طور پر وہ اسلام کو ہی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ لیکن مشکل ہماری وہ کم ہے، اصل مشکل داخلی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب ہمارا مولوی، جب ہمارا ملا، جب ہمارا خطیب، جب ہمارا اہل منبر جھوٹی حدیثوں یا کمزور حدیثوں کا سہارا لے کر مغرب کے اسی مدعا کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاں ہم ہیں ہی ایسے وحشی، تو پھر یہاں پر ہم مغرب کو کہاں گالی دیں؟ سب سے پہلے تو اپنے اندر کے اس ناسور کو ناسور سے نپٹنے کی ضرورت ہے۔ اب جس حدیث کا حوالہ علامہ صاحب، بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر کسی کو کافر کہنا بھی ایک عام سی بات ہے۔ ایک لمحے کے اندر ہم دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ایک لمحہ بھی نہیں لگتا بلکہ۔ کہ میں اسی طرف آ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو ہمارے علماء کرام نے جس حدیث کا سہارا لیا یا جس حدیث کو بیان کیا کہ من سب نبی فقتلوہ، یہ خود حدیث من گڑت حدیث ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس حدیث کو من گڑت کہنے والے ابن عساکر ہے تاریخ دمشق میں، ابن تیمیہ ہے الصارم المسلول میں، ذہبی ہے میزان الاعتدال میں، حیثمی ہے مجموع الزوائد میں، ابن حجر ہے لسان المیزان میں، البانی ہے سلسلۃ الضعیفہ احادیث الضعیفہ میں۔ یعنی ان تمام علماء اور محدثین نے خود اس حدیث کو ضعیف، جھوٹی حدیث قرار دیا ہے۔ اب ایسی جھوٹی حدیث کا سہارا لے کر آپ اگر معاشرے کے ایک 20-25 سال کے جوان کے ذہن کو شدت کی اس انتہا پر لے جائیں کہ وہ خود قاضی بھی بنے، وہ خود جج بھی بنے، اور سزا دینے کے لیے وہ خود گن لے کے میدان میں آئے، تو پھر وہ معاشرہ کبھی بھی پرامن معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، اسلام کی ترجمانی بالکل کر نہیں ٹھیک ہے سکتا۔ علامہ صاحب، بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں مفتی صاحب سے جانوں گا کہ اللہ کا گستاخ بڑا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بڑا ہے، یا وہ مسلمان سب سے بڑا گستاخ ہے جو نہ اللہ کی مانتا ہے، جو نہ اللہ کے رسول کی مانتا ہے؟ اس کو کس درجے کے اندر رکھا جائے گا؟ ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہے گا۔
جی ویلکم بیک ناظرین. مفتی عبدالشکور حقانی صاحب, اللہ کا گستاخ بڑا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بڑا ہے, یا وہ گستاخ بڑا ہے جس نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن اتباع رسول پہ بھی نہیں آتا اور اللہ کا احکامات کو بھی نہیں مانتا اور سریعام مذاق اڑاتا ہے؟ اس کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ دیکھیے گستاخ تو وہی ہوگا نا جو مذاق اڑائے گا. ایک ہے بے عمل کو ہم گستاخ نہیں کہہ سکتے. اچھا, وہ ٹھیک ہے, ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا وہ بے عمل ہے, لیکن ایک بندہ نماز کا مذاق اڑا رہا ہے وہ گستاخ ہوگا نا. بے عملی اور چیز ہے, گستاخی اور چیز ہے. اچھا, میں خلاصے کے طور پہ آپ کو بات عرض کر دوں, اس وقت آپ کے پینل پہ جتنے بھی مذہبی اسکالر موجود ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایسے واقعات کا سبب گستاخ رسول کو سزا نہ دینا اور ایسے واقعات کو جواز نہیں بنایا جا سکتا, نہ ہم اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک, ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, قانون کے دائرے میں رہ کے آپ عدالتی کارروائی کریں, لیکن سبب کیا بنتا ہے کہ جب آگے سزا نہیں ملتی. اور دو چیزیں ہیں, گستاخ رسول ثابت ہو جائے, عدالت سزا دے دے تو ریاست کا کام ہے کہ اس سزا پر عمل کروائے. دوسری بات, جو اس قانون کو یعنی توہین رسالت کو مس یوز کر رہا ہے اس کو بھی سر عام سزا دے, پھر جا کے ملک میں امن قائم ہوگا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. پیر صاحب, اب جیسے ایک آدمی کا ناجائز قتل ہو گیا, سری لنکن شہری کا بھی واقعہ لے لیں, اس کے اندر اگر 900 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے اور ریاست 200-400-500 لوگوں کو مورد الزام ٹھہرا دیتی ہے, تو آپ کے خیال کے اندر وہ اس ایک کے عوض اگر وہ 200 ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں, ایک ایک ڈنڈا بھی ماریں تو بندہ مر جاتا ہے. سر 200 افراد اگر کہیں جائیں اور ایک ایک ڈنڈا بھی کسی کو مارے تو بندہ مر جاتا ہے, تو اس صورت کے اندر اس طرح کی کوئی سزائیں اگر دے دی جاتی ہیں تو یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہونے میں مدد ملے گی کہ آئندہ کے اس طرح کے واقعات سے روک تھام ہو سکے؟ دیکھیں, سزائیں ان کا ایک اثر ہوتا ہے سزاؤں کے نفاذ کا. میں تو بنیادی طور پر یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے اختتام پر اپنی عوام کے لیے, پبلک کے لیے, سننے والوں کے لیے, کہ ممبر رسول سے جو بات کی جائے اس میں مکمل ایک مفہوم بیان کرنا چاہیے. ان کو بتایا جائے کہ من سب نبیًا فاقتلوہ ہو, یہ فرد ہر فرد کے لیے نہیں ہے, یہ ایک فقہی قانون ہے اور اس فقہی قانون کے عمل کرنے کے لیے عدالتیں ہیں جو اس کام کو کریں گی. ایک بات. دوسری بات, میرے شریک گفتگو ایک ساتھی نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے. یہ حدیث موضوع نہیں ہے. علامہ امین شہیدی صاحب نے کہا, انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث موضوع ہے. یہ حدیث مرفوع نہیں ہے, یہ حدیث موقوف ہے. اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں. حدیث موقوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے اس کا خلاصہ جب کوئی صحابی بیان کرتا ہے یا کوئی تابعی بیان کرتا ہے تو ہم اسے بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اس لیے کہ اس نے جو کچھ کہا ہے اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت اور قرآن کی روح کو سامنے رکھ کے ایک بات کی ہے. اب اس کا پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے یہ پبلک کے لیے نہیں ہے, یہ ممبر و محراب سے اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے, یہ عدالتوں کے لیے ہے. آپ کی طرف سے پیغام بھی یہی ہے کہ ممبر و محراب کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. میں ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آخر کے اندر آپ مختصراً بتائیے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات سے رکا جا سکے, روک تھام کے لیے فوری اقدامات کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ صفائی کا مکمل موقع مل چکا ہے اور پھر بھی وہ گستاخ ثابت ہو چکے ہیں, تو ان کو سزا دینے میں فوری طور پر اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ اس قسم کے اذہان کو تسکین حاصل ہو. ہماری حکومت کے اس معاملے کی طرف متوجہ ہے اور گستاخوں کو سزا مل رہی ہے, لہٰذا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم یہ سزا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے نوجوانوں کا تذکرہ کیا, ان نوجوانوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ استعمار کا اعلیٰ کار نہ بنے. عالمی طاقتیں مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتی ہیں, خاص طور پر پاکستان کو. اس وقت پاکستان چاروں طرف دشمنوں کے گھیرے میں آ چکا ہے. جس ملک میں بیٹھا میں اس وقت بات کر رہا ہوں, خدا کی قسم اس کا میں نے مناظر دیکھ کے خون کے آنسو رویا ہوں کہ اینٹ سینٹ بجا دی گئی ہے. تصور کیا تھا صرف ایک مسلمان ملک ہونے کا اور کچھ بھی نہیں تھا. دشمن یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی یہی کیا جائے اور ایسے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں. لہٰذا یہ مشروط ہے, سزا بھی مشروط ہے کہ جناب
اگر تمہاری وجہ سے کسی دوسرے مومن کی جان مال عزت ناموس خطرے میں ہو تو پھر تمہیں قطعاً اختیار نہیں ہے کہ تم اس سزا دے سکو. وہ سزا صرف اور صرف عدالت سے ہو سکتی ہے, کسی اور سے نہیں ہو بالکل ٹھیک ہے. سکتی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. چاہیے کہ سب سے پہلے کہ عدالتوں نے جو فیصلے دے دیے اور مجرم کو مکمل صفائی کا موقع دے دیا, اور پھر بھی صفائی جو ثابت ہو چکا ہے تو ان کو سزا دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. آپ کو بہت شکریہ, آپ دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, ہمارے پینلسٹ کی جی پلیز کہ اس نشست میں اس سیالکوٹ کے سائنوں کو استعمار کی سازشوں سے جوڑا گیا ہے. مجھے یہ بات پورے پروگرام میں سمجھ نہیں آئی. اچھا کہ اس واقعے کا پاکستان کے تباہی بربادی کے خلاف استعمار کا اس واقعے سے کیا تعلق ہے. اچھا گزشتہ پاکستان میں 1990 سے لے کر اب تک 70 بندہ اسی طرح ہجوم نے قتل کیا ہے. اس کا استعمار سے کیا تعلق ہے؟ کیا ہم گزشتہ 70 سال سے یہی ذہن نہیں بنا رہے ایک دوسرے کے خلاف؟ بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں ممبر و محراب سے اس طرح کے پیغام جاری نہیں کرنے جس سے ہمارے جو مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہے اس کی شدت میں اضافہ آئے اور وہ پھر اس بات کو بنیاد بنا کر کسی کے اوپر چڑھ دوڑے, تو یہ مناسب نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ امپلیمنٹیشن کی جو قوانین موجود ہیں ان کے تحت اگر عدالتوں نے کسی کو سزا دے دی ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ امپلیمنٹ بھی کرے. باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ہم سزا اس لیے نہیں دے پا رہے ہوتے, جیسے پیر صاحب نے کہا کہ اس کا استعمار سے کیا تعلق ہے, سزا اس لیے نہیں دے پا رہے کیونکہ مغربی طاقتوں کا پریشر ہمارے اوپر موجود ہے اور وہ سزائیں نہیں دی جا رہی. تو مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اس کے اندر ون لائنر یہی ہے کہ جی ہمیں گھر کی تعلیم, گھر سے اپنے جو ہے وہ اپنے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے. اتنا شعور ماں باپ کے ذریعے سے نیچے منتقل ہونا چاہیے, اسکول کالجز کے ذریعے سے منتقل ہونا چاہیے کہ ہمیں ایگزیکٹ توہین کا مطلب پتہ ہو, اس کے معنی اور مفہوم کا پتہ ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہمارے سامنے خدا نہ خواستہ کوئی توہین بھی کرتا ہے تو اس پہ بینگ اے سٹیزن میرا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے. جب آپ کے پاس ملک کے اندر قانون موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں, تو آپ قانون اور عدالتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کے سپرد کریں, اور وہ ان کے سپرد جب ہو جائے معاملہ تو پھر وہ ریاست جو ہے وہ جو ان قوانین کی روشنی کے اندر جو بھی سزائیں طے کرتی ہیں ان سزاؤں کو اگر وہ دے گی تو اس طرح کے واقعات کی روک تھام ممکن ہو پائے گی. مجھے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.